नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 56 से पढ़ेंगे और तवज्जो के साथ सुनिएगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमेशा हमारे इस काम को अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर पर करे और अल्लाह ताला हम सबको बुरी मौत से बचाए और हमें मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर साबित कदम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। शुरू करते हैं। सुम्मा बाअसनाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, मिन बादि मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम, ताकि तुम, तशकुरून, एहसान मानो। फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। जैसा कि हमने पिछली आयत नंबर 55 में पढ़ा था ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा कर दिया था। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इस आयत में कि तुमको मैंने मौत दी और फिर तुम्हें मौत के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया, तो तुम इस पर शुक्र अदा करो, यानी तुम शुक्रगुजार बनो कि मैंने तुम्हें मौत के बाद दोबारा जिंदा किया। अच्छा, अब उसके बाद आयत नंबर 57 पढ़ते हैं। वज़ललना, और हमने साया किया, अलैकुम, तुम पर, अलगमामा, बादल, व अंजलना, और हमने उतारा, अलैकुम, तुम पर, अलमन्ना वस्सलवा, मन और सलवा, कुलू, तुम खाओ, मिन त्वय्यिबाती, पाकीज़ा चीजों में से या पाक में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दी, वज़लमूना, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन, और लेकिन, कानू थे, अनफुसहुम, अपनी जानें, यज़लिमूना, वो जुल्म करते थे। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन और सलवा उतारा, तुम हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, उन्होंने हम पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अब इस आयत के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि रब्ते कलाम, बनी इसराइल पर मन और सलवा की शक्ल में 7वां और 8वां एहसान। बनी इसराइल का आज़ादी के बाद शुक्र की बजाय शिर्क करना और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर अदम एतमाद का इजहार और अल्लाह ताला को खुद देखने का गुस्ताना मुतालबा, वतन की आज़ादी के लिए जहाद फी सबिलिल्लाह से इनकार जैसे पे दर पे संगीन जराइम करने के बाद चाहिए तो ये था कि इनको सराय सीना में तड़प तड़प कर भूख से मरने दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद रहीम और करीम रब ने उन्हें पहले से ज्यादा उम्दा लजीज खाना, घने बादलों का साया, पीने के लिए मीठे और साफ और शफाफ चश्मों का पानी अनायत करते हुए फरमाया कि उन्होंने हम पर ज्यादती नहीं की, वो खुद अपने आप पर जुल्म करने वाले थे। यानी जो कुछ वो करते थे अल्लाह ताला की जात पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, वो अपने जराइम के बदले खुद ही जलील ख्वार होते रहे। चनाचे हुक्म दिया कि बस मेरी इबादत करो, अमन से रहो और दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को जहाद के लिए तैयार करो। इसमें ये हिकमत बना थी कि फरौन की गुलामी में पलने वाली नस्ल खत्म हो और नई नस्ल खुली फजा और आजाद माहौल में परवान चढ़े, जो जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त हो और फिक्री तौर पर आजादी हो उन्हें, और उनके किरदार के एतबार से इंतहाई पुख्ता हो। और फिर ये कौम अपने आबाई वतन मुल्क फलस्तीन आजाद करवाने की हिम्मत और जुर्रत रखते हों। सराय सीना का यानी कि थोड़ा सा उसके बारे में है।
حدود اربع، یعنی یہ ایک مثلث نما جزیرہ ہے جو بحر القاہر اور بحر الروم شمال کی طرف اور جنوب کی طرف درمیان میں مصر واقع ہے۔ اس کا رقبہ 60,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی زمینی سرحدیں یعنی سویز نہر مغرب کی طرف اور اسرائیل مصر سرحد اور شمال مشرق کی طرف ہے۔ سینائی جزیرہ نما جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے، اس سے مغربی ایشیا بھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ درست جغرافیائی کی اصطلاح ہے، یعنی جبکہ مصر کا باقی حصہ شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ یعنی یہ تھوڑا بہت اس کا بارے میں نے آپ کو بتایا، اور کہ اس کے بعد جیسے آج کل یعنی اس کو جبل موسیٰ یعنی جبل سینائی بھی کہتے ہیں، تو رات میں اس اہمیت کا حامل ہے۔ اس جگہ پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائی احکام وصول کیے جنوبی سینائی جزیرہ نما میں واقع ہے، جس کے لیے دعویٰ ہے کہ یہ تورات کی سینائی پہاڑ کی جگہ ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ یہ لوگ 40 دن دورہ کر کے وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے قوم کو جمع کیا اور کہا کہ واقعی وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں۔ وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے بڑے قد آور ہے، یعنی ان کے بہت بڑی ہائٹ تھی، اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم نے اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹڈے ہوتے ہوں یا چھوٹی چھوٹی سی بہت چھوٹے تھے، اور ایسی ان کی نگاہ میں تھے۔ یہ بیان سن کر سارا مجمع چیخ اٹھا کہ اے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یہ کاش اس بیان میں مرتے، خداوند کیوں ہمیں اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کر مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر لوٹ چلیں۔ اس پر ان 12 سرداروں میں سے جو فلسطین کے دورے پر بھیجے گئے تھے، 2 سردار یوشع اور کالب اٹھے اور انہوں نے اس بزدلی پر قوم کو ملامت کی، یعنی برا بلا کا۔ کالب نے کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس ملک پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کریں۔ پھر دونوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے تو وہ ہمیں اس ملک میں پہنچائے گا، فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، ہمارے ساتھ خداوند ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ مگر قوم نے جواب یہ دیا کہ انہیں سنسار کر دو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا، اب یوشع اور کالب کے سوا اس قوم کے بالغ مردوں میں سے کوئی بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہونے پائے گا۔ یہ قوم 40 برس تک بے خانہ یعنی پھرتی رہی، یہاں تک کہ جب ان میں سے 20 برس سے لے کر اوپر تک کی عمر تک کے سب مرد مر جائیں گے اور نئی نسل جوان ہو کر اٹھے گی، تب انہیں فلسطین فتح کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس دوران وہ سب لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے، اور اردن فتح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یوشع بن نون کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر سکیں۔ اچھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور کی ایک خاص قسم ہے، جنت سے ہے، یعنی یہ جو کھجور ہے اجوا، اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے، اور کھمبی من سے ہے، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا کا باعث ہے، یعنی کہ جو شہد ہوتا ہے اور اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی آنکھوں کے لیے، یعنی شہد بھی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس آیت میں کیا کیا یعنی مسائل بیان ہوئے؟ نمبر 1 کہ سرائے سینا میں بنی اسرائیل پر بادل سایہ
فگن رہتا تھا. اللہ نے حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا. لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یعنی انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا نا. اللہ تعالیٰ تو کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتا. اور جو من کا معنی ہوتا ہے کہ میٹھی چیز، اور سلوا کا مطلب ہوتا ہے نمکین. اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر ظلم کی بتایا گیا کہ جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتی، اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پٹکار ہوتی ہے، یعنی انہیں عذاب ملتا ہے. ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، اور قیامت کو ظالموں کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل پر کتنے انعامات کیے، کتنی انہیں نعمتوں سے نوازا، کتنی ان کی باتیں دعاؤں کو ساری چیزیں عطانے کے باوجود بھی، عطا کرنے کے باوجود بھی کیسی یہ ناشکری قوم تھی. کسی طرح جیسے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں کیا، اور اس قوم نے کیا کیا. اچھا پھر پڑھتے ہیں آیت نمبر 58. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا یعنی تم داخل ہو، ہذہ اس، القریۃ بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغداً با فراغت، وادخلوا اور تم داخل ہو، الباب دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو. اور جب ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جو کچھ جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، یعنی کھلا کھاؤ جتنا مرضی ہو سکے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور بخشش مانگو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. یہ بامحاورہ ترجمہ تھا، غور سے سنیں ایک دفعہ پھر. اور جب ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جو کچھ یہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور بخشش مانگو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. ربط کلام. نواں احسان، دشمن پر غلبہ عطا فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی، اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم رکھا. بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے داخل ہونے کے واقعے کے بارے میں مفسرین کے دو نقطہ نگاہ ہیں. ایک مکتب فکر کا خیال ہے کہ ان کا داخلہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا تھا، اور دوسروں کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے. لیکن ٹھوس حقائق کی بنیاد پر اکثریت کا خیال یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے. اور حطہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکائے، اس سے معافی مانگتے ہوئے، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے داخل ہونا. یعنی کیا نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جھکتے ہوئے دروازے سے، یعنی کہ معافی مانگتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ درگزر کر کے کا رویہ اختیار کرتے ہوئے داخل ہونا. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یکسر تبدیل کر دیا، اور خدا فراموشی اور تکبر کا رویہ اختیار کر کے دنیا دار فاتحین کی طرح قتل و غارت اور لوٹ کسوٹ کا مظاہرہ کیا، جس کے بدلے میں ان پر طاعون کی بیماری مسلط کی گئی، جس سے ان کی فتح کی خوشیاں غارت ہوئیں، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتر گئے. اللہ تعالیٰ ظالموں اور نافرمانوں کو ایسے بھی سزا دیا کرتا ہے. دیکھو ان پر طاعون کی یعنی بیماری پھیل گئی تھی، اور وہ
ہلاک ہو گئی تھی بہت زیادہ تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اور جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسے بھی سزا دیتا ہے. بظاہر تو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن اس میں ہر طاقتور اور فاتح کے لیے ہدایت ہے کہ وہ متکبر اور ظالم بننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یعنی مفتوحہ قوم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درگزر کا مظاہرہ کریں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بندے کو ظالم نہیں ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور اور بڑا پن نہیں اس میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور بخشش مانگنا، تو وہ اپنی پیٹھوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتہ کی جگہ یعنی حبہ یعنی فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے. یعنی کہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کی بیماری وہ عذاب ہے جسے تم سے پہلے کسی قوم یا بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا. جب طاعون کی بیماری کسی علاقے میں پھیلی ہوئی ہو تو اس بیماری کی وجہ سے وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہو تو وہاں مت جاؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار فتح مکہ کے موقع پر ملاحظہ فرمائیں کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے کہ آپ کا سر مبارک اس حد تک جھکا جا رہا تھا کہ آپ کی مبارک داڑھی سواری کے پلان کے ساتھ لگ رہی تھی. آپ کی زبان اطہر سے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے الفاظ جاری تھے. اس موقع پر مجاہدین کو حکم صادر فرمایا کہ جو مخالف بیت اللہ یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو یا اپنے گھر کے کواڑ بند کر لے اس پر کسی قسم کی دست درازی نہیں کرتا، جہاں تک کہ مکہ سے نکل جانے والوں کو بھی پیچھا کرنے سے منع فرمایا ہے. اس آیت میں کون کون سے مسائل بیان ہوئے؟ نمبر 1 کہ نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ انسانوں کو نیکیاں کرنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور کل امت مسلمانوں کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نمبر 2 ظالم اللہ کے کام میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی انہوں نے بدل دیا تھا نا، جیسے حتہ کا مطلب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آج ہی انکساری اختیار کرو، انہوں نے وہ بدل دیا تھا. اور کیا ہے نمبر 3 نافرمانوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور نمبر 4 فتح حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی کہ جو لوگ ابھی آج کل ہم بھی اپنے اوپر نظر دوڑائیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں اور پوری دنیا میں دیکھیں کہ جب دیکھو آیت میں آیا نا کہ طاعون کی بیماری یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب طاعون کی شکل میں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو عذاب دیتا ہے. تو دیکھو کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، اب نافرمان کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے. تو آپ دیکھو کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو کیا اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم بھی اللہ کے نافرمان ہیں یا نہیں؟ کیا ہم بھی ساری نمازیں پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کا خیال کرتے ہیں، یا صرف ہم اپنے آپ میں، اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے محلے جتنے بھی ہمارے محلے دار ہیں، جاننے والے ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں؟ اور جہاں کہیں زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو ہم اپنے طور پر کس طرح کی مدد کرتے ہیں؟ تو اور دیکھتے ہیں اب اللہ تعالیٰ تو ہم ساروں کا کام ہے کہ جہاں پر بھی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں پر زیادتی ہو رہی ہو، تو پیار کے ساتھ آپ لوگ سمجھائیں کہ کوشش کریں، کیونکہ ایک انسان کی تو نہیں، ہر انسان کی ڈیوٹی ہے جہاں اپنے بچوں کا خیال کریں، دوسروں کے بچوں کا خیال کریں، جہاں اپنے لیے اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے وہی اچھا سوچیں.
تو پھر جو ہے نا دیکھو پھر بندے کو ڈر بھی تو لگتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ پھر جب عذاب دیتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کبھی بھی کوئی عذاب نازل نہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے اپنے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے قیامت والے دن ہم سب کو کل امت مسلمانوں کو. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں جب کوئی فتح حاصل ہونے پر تم اللہ کا شکر ادا, اللہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ کو تو ہم سے کچھ نہیں چاہیے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کوئی کامیابی ہوتی ہے, فتح ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, مقام ملتا ہے, رتبہ ملتا ہے, ترقی ملتی ہے, بچے اچھے گریڈ لیتے ہیں, کچھ بھی, تو تمہیں کیا کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے عاجزی کے ساتھ. شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے, اچھی نمازیں, اچھا سجدہ, اچھا رکوع کرے, شکر گزار ہو, عاجزی, انکساری آئے نا, اور جذبہ محبت دوسروں کے لیے بھی خلوص والا ہو, جیسے ہم اپنے لیے کرتے ہیں, اپنے اولاد کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, سب کے لیے ہو. اور پھر کیا کرنا ہے, اچھا شکر اللہ کا ادا کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار, اپنا پسندیدہ بنا لے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا لے. فتح حاصل ہونے پر اپنے گناہوں کو معافی مانگنی چاہیے, یعنی اور کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے. کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم سے شیطان غلطی کرا رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں ہماری عقل پہ پردے پڑے ہوتے ہیں, ہم کبھی کبھی نہیں بھی دیکھ پاتے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے, کبیرہ صغیرہ جو گناہ ہوئے, کبھی کبھی ہم گناہ یا غلطی کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود کو نہیں پتہ ہوتا, تو ہمیں دوسرا کبھی کبھی بتاتا ہے کہ یہ دیکھو, کبھی کبھی ہماری باتوں سے, ہمارے کسی ایکشن سے, کسی فیل سے, کیا پتا کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو, کیا پتا کسی کو برا لگ رہا ہو, کیا پتا ہمارا سمجھانے کا انداز نہ اچھا لگتا ہو, کیا پتا کون سی بات ہو. تو اللہ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے, تو اور بندوں سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے. اور کیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ہر کسی کے ساتھ یعنی درگزر کا معاملہ کرو, یعنی کہ معاف کر دو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری خصوصیات ہمیں بھی ڈالے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں, ابھی دیکھو نا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں, قرآن کو پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں یہ باتوں کا پتہ چل رہا ہے نا, آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے. تو پھر دیکھو نا انسان یہ باتیں جب سنتا ہے تو کتنی انسان کے اندر نرمی آتی ہے, عاجزی آتی ہے, انکساری آتی ہے, خوف آتا ہے. تو جب اللہ کی عذاب کی آیات آتی ہیں تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے, اور جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کسی کام کرنے کا تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے, اور جس کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے ہمیں رک جانا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر ادا کرو, معاف کرو, ساری ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے, پڑھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری بخشش مغفرت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.